अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका टैक्स दोस्त और टैक्स मेज़बान एंथनी विलियम्स और आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती रिपोर्टिंग वीडियोस। आज हम बात करेंगे एसेट डिक्लेरेशन ऑर्डिनेंस 2019 पार्ट 2 है और आज है 16 मई 2019 16 ऑफ मई 2019। तो कल हमने 15 मई को जब ये ऑर्डिनेंस आया था एसेट डिक्लेरेशन का एसेट डिक्लेरेशन ऑर्डिनेंस 2019, तो हमने बात की थी कि जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स हैं जिनकी टैक्स रिटर्न्स या वेल्थ स्टेटमेंट में कुछ एसेट्स मिसिंग हैं या उनके कुछ इनकम्स हैं जो वो वैसे शो नहीं करते क्योंकि कैश में बिजनेस में लेते हैं या प्राइवेट ट्यूशन है या वो उसको शो करने का अच्छा मौका है। आज जो है हम इस ऑर्डिनेंस में पार्ट 2 में बात करेंगे कि सेक्शन 1 से लेके इंट्रोडक्शन और सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 5 तक, और हम देखेंगे कि ये ऑर्डिनेंस कानून जो है क्या कहता है। तो सबसे पहले है कि ये एक ऑर्डिनेंस है जिसका मतलब है कि ये 3 मंथ्स के लिए वैलिड है। वैसे तो ये स्कीम अगले 45 डेज के लिए, यानी अगले 45 डेज में आपने डिक्लेरेशन करनी है 30 जून 2019 तक अपने अनडिस्क्लोज्ड एसेट्स की। अब डेफिनेशन में भी हम देखेंगे अनडिस्क्लोज्ड एसेट्स का, सेल्स का और एक्सपेंडिचर का क्या मतलब है, लेकिन जनरली बेसिकली कहा जा रहा है कि अगर आप टैक्स पेयर हैं या अगर आप टैक्स पेयर नहीं भी हैं, आप रेजिडेंट हैं या नॉन रेजिडेंट हैं, आपने वो सारे एसेट्स और अगर आप बिजनेस कर रहे हैं सेल्स और ऐसे एक्सपेंडिचर्स जो आपने अभी तक अपनी प्रीवियस टैक्स रिटर्न्स में फाइल नहीं की। प्रीवियस टैक्स रिटर्न्स का मतलब है कि 30 अप्रैल 2019 तक जो है वो डेट थी कि आप अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते टैक्स ईयर 2018 की। तो टैक्स ईयर 2018 की, जिसका मतलब है कि जो अभी पिछले साल 30 जून 2018 को टैक्स ईयर कंप्लीट हुआ है, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग टैक्स ईयर है टैक्स ईयर 2019 वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ, वो जून 2019 को कंप्लीट होगा और उसकी फाइलिंग जो है वो अगस्त मतलब 1 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगी और फिर उसकी डेट्स हैं अगस्त, सितंबर और इस तरह। तो जो आपने टैक्स रिटर्न्स फाइल कर दी हैं जून 2018 तक, चाहे आप पिछले साल आप न्यू टैक्स फाइलर थे या पिछले 10 सालों से आप फाइल कर रहे हैं, उसमें अगर आपने कोई एसेट या सेल या एक्सपेंडिचर जो है डिस्क्लोज नहीं किया तो उसको डिस्क्लोज करें। यहाँ पे शुरू में लॉ में बताया जाता है कि ये कानून क्यों बनाया जा रहा है। तो वो कह रहे हैं कि चूंकि हुकूमत को और आवाम को सबको पता है, क्योंकि कानून हमारे बिहाफ पे ये बनाया गया है। ऑर्डिनेंस इसका मतलब ये है कि ये प्रेसिडेंट के थ्रू इशू किया गया, गवर्नमेंट ने डायरेक्टली प्रेसिडेंट को कानून भेजा, उन्होंने साइन किया और वो लॉ बन गया। 3 महीने के लिए इसलिए है क्योंकि इसको 3 महीने बाद नेशनल असेंबली और सेनेट में जाने की ज़रूरत है अगर इसको परमानेंट लॉ बनाना है, लेकिन चूंकि ये टेम्प्रेरी नेचर का है तो ये अगले 45 डेज में काम करेगा। लेकिन मेरा ख्याल है इसको फिर ये ऑर्डिनेंस ख़त्म भी होगा, इसको नेशनल असेंबली और सेनेट में जाना पड़ेगा। अच्छा जी, अब इसका एक बेसिक रीज़न ये है कि बहुत सारे एसेट्स जो हैं वो टैक्स रिटर्न्स में डिक्लेयर्ड नहीं है। बहुत सारे एसेट्स, सेल्स और एक्सपेंडिचर लोग डिक्लेयर नहीं करते। वो लोग इस साल 2 मिलियन तक टैक्स रिटर्न्स फाइल हुई हैं 2018 की, उसमें भी फिर भी बहुत सारे लोग बहुत सारे एसेट्स, सेल्स और एक्सपेंडिचर नहीं शो करते। उसकी डिफरेंट वजह होती हैं। तो ये मौका दिया जा रहा है कि आप 30 जून तक अपने पिछला सारा रिकॉर्ड जो गवर्नमेंट के पास, एफबीआर के पास है, वो करें। और उन लोगों को भी मौका दिया जा रहा है जिनका एफबीआर को एसेट्स का पता चल गया है और उनको नोटिस आया हुआ है, तो एफबीआर के साथ उनका मामला चल रहा है, उनको भी मौका दिया जा रहा है कि वो डिक्लेयर करें। और उस मुताबिक इन्होंने मतलब नॉन डिक्लेरेशन एसेट्स के मुतालिक कुछ करना है, तो ये कानून बनाया जा रहा है ताकि जो है डॉक्यूमेंटेशन हो जाए इकोनॉमी में। हमारे मुल्क में सबसे बड़ा रीज़न जिस वजह से जो है इंसाफ वक्त पर नहीं मिलता और गवर्नमेंट जो है वो इफेक्टिवली काम नहीं कर सकती, वो ये है कि एक्चुअली डेटा या फैक्ट्स एंड फिगर्स ही नहीं है कि कितने एसेट्स हैं, किन लोगों की क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, तो गवर्नमेंट जो है ना उनको हेल्प कर सके या उनके मुतालिक टैक्स कलेक्ट कर सके, वो नॉन डॉक्यूमेंटेशन की रीज़न है। और बहुत सारे लोगों की जो परेशानी है, जैसे प्रॉपरली वो अपने एसेट्स
آگے انہیریٹنس میں یا گفٹ کے طور پہ آگے نہیں دے سکتے، یا بہت سارے کورٹ میں کیسز چلتے ہیں، تو وہی ایسٹس چونکہ پراپرلی ڈاکیومنٹڈ نہیں ہیں تو بہت سارے پرابلمز ہوتے ہیں. تو نان ڈاکیومنٹیشن کو کم کرنا، اور جب نان ڈاکیومنٹیشن ہوگی اور پراپر ڈاکیومنٹیشن ہوگی تو گورنمنٹ پراپر ٹیکس کلیکٹ کر سکے گی. جب ٹیکس کلیکٹ کر سکے گی تو بہتر اکنامک ایکٹیویٹی ہوگی. تو اس وجہ سے یہ قانون بنایا جا رہا ہے. سینٹ اور نیشنل اسمبلی ابھی چونکہ اس میں لکھا ہے کہ سیشن میں نہیں ہے، تو پریزیڈنٹ کو ڈائریکٹلی یہ قانون بھیجا جا رہا ہے گورنمنٹ کی طرف سے، اور اس کو امیڈیٹلی امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے. یہ کانسٹیٹیوشن کا جو آرٹیکل ہے جس کے تحت جو پاور ہے پریزیڈنٹ کے پاس آرڈیننس ایشو کرنے کی، یہ اس کا ذکر ہے. اور پھر یہ سب سے پہلے سیکشن 1 ہے جس میں قانون کا نام ہے ایسٹ ڈیکلیریشن آرڈیننس 2019. اور یہ ٹیکس ایمنسٹی اسکیم نہیں ہے بلکہ یہ ایک ایسٹ ڈیکلیریشن ہے. جن لوگوں کے پاس ایسٹس ہیں جن پر انہوں نے ٹیکس نہیں دیا، وہ جو ہے نا اس کو ڈکلیئر کر سکتے ہیں. یہ پورے پاکستان پہ اپلائی ہوگا. اس میں پاٹا، فاٹا اور وہ سارے علاقے جو پاکستان کا حصہ بن چکے ہیں، جو پہلے پاکستان کا حصہ قانونی طور پہ نہیں تھے، ان پہ بھی اپلائی ہوگا. اور یہ فوری طور پہ یعنی 15 مئی 2019 سے اپلیکیبل ہے. سیکشن 2 کہتا ہے کہ اس کے اندر جو ڈیفینیشنز ہیں، اس میں جو لفظ استعمال ہوئے ہیں ان کا یہ مطلب ہے. جب ایسٹس کی بات ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں ڈومیسٹک ایسٹس اور فورن ایسٹس دونوں شامل ہیں، اور ہر قسم کا ایسٹ شامل ہے. ہر قسم کا مطلب ہوتا ہے کہ بیسیکلی 2 قسم کے ایسٹس ہیں. یا تو آپ کے پاس کوئی جیسے لیپ ٹاپ ہوتا ہے، گاڑی ہوتی ہے، یا کوئی ایسی چیز جو آپ استعمال کر رہے ہیں وہ آپ کے ایسٹس ہوتے ہیں. یا پھر جو ہے کہ کہتے ہیں پراپرٹی ہوتی ہے، جس طرح بلڈنگ، گھر ہو گیا، لینڈ ہو گئی، یہ سب آپ کے پاس ایسٹس. اس کے علاوہ بینک اکاؤنٹ بھی ہیں، یہ بھی آپ کے ایسٹس ہیں. اگر آپ نے کہیں انویسٹمنٹ کی ہے، آپ کے کچھ شیئرز ہیں، یہ بھی آپ کے سارے ایسٹس ہیں. لیکن ہم نے کل بھی ویڈیو میں دیکھی تھی کہ بے نامی جو بیرر شیئرز ہو گئے یا بیرر پرائز بانڈ ہو گئے، وہ اس اسکیم میں شامل نہیں ہوں گے. یعنی ایسٹس کی ڈیفینیشن میں تو یہاں پر تو وہ آ جائیں گے جو آپ کے ایسٹ میں جو آپ کے ایسٹس ہیں، یعنی جو آپ کے نام پہ جو چیزیں بھی ہیں وہ آپ کی اگر پاکستان کے اندر ہے تو وہ ڈومیسٹک ہے، اگر پاکستان سے باہر ہے تو وہ فورن ایسٹس ہیں. تو یہ ایسٹ کی ڈیفینیشن ہے. بورڈ کا مطلب ہے کہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو، اور چونکہ اس قانون کا کلوز ریلیشن شپ ہے انکم ٹیکس کے ساتھ، کیونکہ یاد رکھیں کہ انکم ٹیکس کا قانون کہتا ہے کہ اگر آپ کے پاس انڈسکلوز ایسٹس ہوں اور وہ ٹیکس والوں کی نالج میں آ جائے اور ان کے پاس پروف آ جائے کہ یہ ایسٹس آپ کے ہیں، تو پھر آپ کو اس پورے ایسٹ کی مارکیٹ ویلیو پر جو ہے نا ٹیکس دینا ہوگا، جو 10%، 20%، 30% ڈپینڈنگ کہ آپ کا کیا سٹیٹس ہے. آپ انڈیویجول ہیں، آپ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہے، اس حساب سے آپ کو اتنا ٹیکس دینا ہوگا. تو یہ ایک کنسیشنل قانون ہے جو انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کے ساتھ کام کر رہا ہے، اور کچھ عرصے کے لیے آپ کو وہ مینشن کیا ہے. تو یہاں پہ جہاں جہاں بھی بورڈ کا ذکر ہوگا اس سے مراد فیڈرل بورڈ آف ریونیو ہوگا. کورٹ آف لا سے مراد ہوگا کہ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ، کیونکہ یہاں بات ہوگی کہ جو ہے نا کون سے لوگ ہیں جن کے ایسٹس اگر کسی ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں کیس چل رہا ہے تو وہ اس اسکیم سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے. پھر آگے ہیں ڈیکلرنٹ کا مطلب کیا ہے، یعنی کہ جو شخص اس قانون کے تحت، اس قانون میں سیکشن 5 کے تحت ڈیکلیریشن کرے گا وہ جو ہے ڈیکلرنٹ کہلائے گا. پھر ہولڈر آف پبلک آفس کون ہے؟ ایک ایسا شخص مینز اے پرسن ایز ڈیفائنڈ ان والنٹری. پچھلے سال بھی ایسے ہوا تھا کہ جو والنٹری ڈیکلیریشن آف ڈومیسٹک ایسٹ ایکٹ آیا تھا پچھلے سال، اس میں کہا گیا تھا کہ وہ لوگ جو پبلک آفس ہولڈر کا مطلب ہوتا ہے کہ جو حکومت کے لوگ ہوتے ہیں، جو الیکٹ ہو کے آتے ہیں یا حکومت ان کو اپوائنٹ کرتی ہے، وہ لوگ جو ہے کیا کہتے ہیں اس اسکیم کا حصہ نہیں لیں گے. تو وہی ڈیفینیشن انہوں نے اس دفعہ بھی لی ہے، اور اس میں انہوں نے شامل کیا ہے بیسکلی اس دفعہ اس ڈیکلیریشن اسکیم پہ گورنمنٹ بے نامی ٹرانزیکشن پروہیبیشن ایکٹ 2017، بے نامی ٹرانزیکشن پروہیبیشن ایکٹ 2017 پہ آپ کو ہماری taxdosti.com پہ کمپلیٹ آرٹیکل بھی ہمارے بلاگ پہ مل جائے گا. اس کے علاوہ جو ہے اس پہ ویڈیو بھی مل جائے گی آپ کو ہمارے یوٹیوب چینل پہ جو آپ دیکھ رہے ہیں. تو بیسکلی یہ قانون جو ہے جب اب 2019 میں آیا ہے، 2017 میں قانون بنا تھا اور 2019 میں اس کے
رولز بنے تھے، تو ابھی پچھلے فروری مارچ میں بات ہوئی تھی، تو وہ لوگ جو بے نامی ایسٹس رکھتے ہیں. بے نامی کیا ہوتا ہے؟ آج شبر زیدی صاحب کا انٹرویو دیکھ رہا تھا جیو نیوز پہ، تو انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے، جو ایف بی آر کے نئے چیئرمین ہیں، انہوں نے کہا کہ بے نامی کا مطلب ہے کہ اگر گھر یا کوئی بھی ایسٹ، بینک اکاؤنٹ آپ کا ہو جس میں پیسے بھی آپ کے پڑے ہوں، یا وہ گھر بھی آپ نے اپنے پیسوں سے خریدا ہو اور اس کا فائدہ بھی آپ ہی کو مل رہا ہو، یعنی آپ اس گھر میں رہ رہے ہوں، لیکن وہ گھر آپ نے اپنے نوکر یا کسی اور کے نام پر رکھا ہو، تو وہ بے نامی ایسٹ ہے. تو ایک ایسٹ جس کی اونرشپ ہو، یعنی کہ اس کا مالک کوئی ہو، لیکن اس مالک کو نہ تو اس ایسٹ سے، یعنی اس گھر سے، اس بینک اکاؤنٹ سے، اس گاڑی سے کوئی فائدہ ہو رہا ہو، نہ ہی اس ایسٹ کے لیے اس نے اور اس نے اس ایسٹ کے لیے پیسے دیے ہوں، تو جو ہے نا وہ بے نامی ٹرانزیکشن ہوگا. یعنی کہ آپ کا ایسٹ ہو، آپ کو فائدہ ہو رہا، آپ نے پیسے دیے ہوں، لیکن کسی اور شخص کے نام پر رکھا ہو، تو وہ بے نامی ایسٹ ہوگا. تو اس طرح کے ایسٹس کو آپ نے ڈسکلوز کرنا ہے، کیونکہ لوگ اس طرح کرتے ہیں جن کے پاس ایک فار ایگزامپل وہ کہیں پہ جاب کرتے ہیں یا بزنس کرتے ہیں، اس سے ان کو دو قسم کی انکم آ رہی ہے. ایک جو وہ شو کرتے ہیں اپنی ٹیکس ریٹرن میں، دوسری جو کیش انکم سپوز کریں ان کو آ رہی ہے، وہ نہیں شو کرتے اور اس سے ایک ایسٹ خرید لیتے ہیں. اب اس کو اپنے نام پہ رکھنے سے ان کو پرابلم ہوگا. تو بیسکلی جیسے پچھلے دنوں خبر بھی لگی تھی کہ سارے بزنس مین ہو گئے یا جتنے پیسے والے لوگ ہو گئے، وہ بے نامی ایسٹ بھی رکھتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس اتنے پیسے ہوتے ہیں. کچھ تو انہوں نے ایف بی آر ٹیکس ریٹرن میں اور ویلتھ اسٹیٹمنٹ میں شو کیے ہوتے ہیں، لیکن باقی جو ہے وہ انہوں نے بے نامی رکھے ہوتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ پیسے انہوں نے کمائے کسی پچھلے سال میں 2018 میں، انہوں نے اس سے گاڑی خرید لی، گاڑی بھی انہوں نے اپنے استعمال کے لیے یا اپنی فیملی کے استعمال کے لیے کر رہے ہیں، پیسے بھی ان کے تھے، لیکن گاڑی جو ہے وہ ان کے ڈرائیور کے نام پہ ہے. تو اب وہ جو ڈرائیور ہے ویسے تو اس کی جو انکم ہے وہ بلو ٹیکسیبل لمٹ ہے، یعنی کہ وہ مہینے کا 15-20-25 ہزار روپے کما رہا ہے، 35 ہزار سے کم ہے، تو اس کو ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو اس کو ویلتھ اسٹیٹمنٹ بھی فائل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اگر اس کے نام پہ وہ ایسٹ رکھیں گے تو اس طریقے سے وہ اس ایسٹ کو چھپا سکیں گے اور اپنے 4 یا 6 ایسٹ شو کریں گے، جبکہ وہ جو گاڑی ہے یا جو ان کے اور ایسٹس ہیں وہ بے نامی رکھ کے جو اس کا سورس ہے وہ بھی وہ ڈکلیئر نہیں کریں گے اور نہ. تو اس طریقے سے ایون وہ لوگ جو ٹیکس پیئرز ہیں انہوں نے بھی اپنی انکم ڈیوائڈ کیا. کچھ وہ ٹیکس والوں کو بتاتے ہیں ایف بی آر کو ٹیکس ریٹرن میں اور اپنی ویلتھ اسٹیٹمنٹ میں، باقی وہ چھپا دیتے ہیں اس طریقے سے. تو اس قانون میں بے نامی ایسٹس اور بے نامی ٹرانزیکشنز پر بڑا زور دیا گیا ہے. جس طرح آپ دیکھیں گے انڈسکلوز ایسٹس کا مطلب ہے کہ وہ سارے ایسٹ جو آپ نے، جن کی ایسٹس کی ویلیو آپ نے ان رپورٹڈ یعنی کہ شو ہی نہیں کی، ان رپورٹڈ یعنی ٹیکس ریٹرن میں، انڈر رپورٹڈ یعنی کہ وہ اگر 50 لاکھ کی تھی تو آپ نے 20 لاکھ کی شو کی، یا انڈر اسٹیٹڈ یعنی کہ اس میں وہی بات کہ آپ نے اس کی ویلیو کم شو کیا، جس میں شامل بے نامی ایسٹ شامل ہے. بے نامی ایسٹ کا مطلب ہے کہ ایک تو انڈسکلوز ایسٹس میں وہ سارے ایسٹس آ جائیں گے جو آپ کے نام پر ہیں لیکن آپ نے ان رپورٹڈ کیے ہیں. جیسے پارٹ 1 اس ویڈیو کے ہم پارٹ 2 میں ہے جہاں ہم قانون کے سیکشن 1 سے 5 دیکھ رہے ہیں. تو پچھلے پارٹ 1 میں ہم نے بات کی تھی کہ جو ایگزسٹنگ ٹیکس پیئرز ہیں وہ بھی اپنی ٹیکس ریٹرنز کو درست کروا لیں، کیونکہ انہوں نے بھی ہو سکتا ہے کہ ایسٹس یا اپنی انکم جو ہے کم شو کی ہو، ان رپورٹڈ یعنی بالکل نہ شو کی ہو. سپوز کریں سیلریڈ پرسن ہے لیکن ساتھ میں اس کو رینٹل پراپرٹی یعنی کہ کرائے کے گھروں سے یا کمرشل ایریا سے آتا ہے رینٹ، وہ اس نے نہیں شو کیا تو ان رپورٹڈ ہے. انڈر رپورٹڈ اس طرح ہے کہ 2 جگہوں سے سیلری لے رہا ہے یا فار ایگزامپل بزنس کر رہا ہے، تو وہ صرف پیسے جو بینک میں آئے ہیں وہ تو شو کیے، لیکن جو کیش میں انہوں نے کمایا وہ انڈر رپورٹڈ ہے، یعنی وہ پیسے شو نہیں کیے. ان کے کاروبار میں تو ان کو پتہ ہے کیش اور بینک دونوں، لیکن انہوں نے جب ٹیکس ریٹرن فائل کیا تو صرف اتنا شو کیا جتنے ان کے بینک اکاؤنٹ میں. اور انڈر اسٹیٹڈ کا مطلب ہے کہ ہو سکتا ہے ان کی ٹرانزیکشن زیادہ ویلیو کی ہوئی ہو لیکن انہوں نے کم. یہ تو تب ہے جو لوگ ٹیکس ریٹرن فائل کرتے ہیں، لیکن اس طرح بھی پاسبل ہے کہ کچھ لوگ ٹیکس ریٹرن فائل نہیں کرتے تو ان کے تو سارے ایسٹس سارے کے سارے بینک اکاؤنٹ، ان کی گاڑی
جس شخص نے بھی اپنی انکم ٹیکس ریٹرن فائل نہیں کی، اور اسے فائل کرنی چاہیے تھی، فائل اس لیے کرنی چاہیے تھی کیونکہ اس نے 4 لاکھ سے زیادہ جو ہے نا سال کا کمایا ہے، اور اس نے فائل نہیں کی تو اس کے سارے ایسٹس انڈسکلوز ہیں، اس کی انکم بھی انڈسکلوز ہے اور اس کے ایسٹس بھی سارے انڈسکلوز ہیں، انکلوڈنگ اس بات کے کہ اگر آپ ٹیکس پیئر ہیں اور آپ نے ایسے ایسٹس جو آپ کے اپنے نام پہ نہیں ہیں، بے نامی ایسٹس، وہ ڈسکلوز ظاہری بات ہے آپ نے نہیں کیے ہوں گے، اور یا اگر آپ ٹیکس پیئر نہیں بھی ہیں اور آپ نے کچھ ایسٹس اپنے نام پہ رکھے ہیں اور کچھ ایسٹس اوروں کے نام پہ رکھے ہیں، تو دونوں کیسز میں بے نامی ایسٹ بھی جو ہے نا وہ چونکہ پیسے آپ نے دیے تھے، بینیفٹ بھی آپ اس کا لے رہے ہیں، تو بے نامی ایسٹس بھی آپ نے ڈسکلوز کر کے اپنی ٹیکس ریٹرن میں شو کرنے ہیں اور اپنے نام پہ بھی کر دینے ہیں۔ اسی طرح انڈسکلوز ایکسپینڈیچر کا مطلب ہے کہ اینی ان ایکسپلینڈ اور ان اکاؤنٹڈ ایکسپینڈیچر انڈر دا پروویژن آف income tax up to tax year 2018 which has not been declared in the returns of income or for which a return of income has not been filed and such expenditure is accounted for۔ دیکھیں بیسیکلی جو یہ اس کو ٹیکس ایمنسٹی اسکیم کہہ رہے ہیں، لیکن بیسیکلی یہ ایسٹ ڈیکلیریشن اسکیم ہے، اس میں موقع دیا جا رہا ہے ایگزسٹنگ ٹیکس پیئرس کو بھی کہ وہ اگر اپنی سورس آف انکم شو کرتے ہیں اور کچھ ایسٹ شو کرتے ہیں، تو اگر کوئی مزید ایسٹس انہوں نے شو کرنے ہیں وہ کر دیں، یا پھر ان کے پاس انہوں نے ایسے خرچے کیے ہیں جس کی وجہ سے جو انہوں نے انکم کمائی تھی اس کے اگینسٹ انہوں نے خرچے کیے ہیں، اور وہ خرچے جو ہیں انہوں نے وہ انکم بھی ڈکلیئر نہیں کی تو ٹیکس ریٹرن بھی اس سالوں کی فائل نہیں کی۔ تو 2018 سے پہلے اگر آپ نے کوئی انکم کمائی ہے اور اس کو خرچ کیا ہے تو اس کو بھی ڈکلیئر کر لیں۔ اب خرچ کرنے کا یہ مطلب ہے کہ آپ نے اس سے کوئی ایسٹ نہیں لیا، جیسے آپ کو 10 لاکھ روپے یا آپ کو جو ہے نا پرائز بانڈ وننگ، آپ نے پرائز بانڈ پہ آپ کا انعام نکلا 10 لاکھ روپے کا، یا جو ہے کیونکہ دیکھیں اس اسکیم میں پروٹیکشن نہیں ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کرمنل یعنی ناجائز طریقے سے کمایا۔ اگر آپ نے جائز طریقے سے کمایا ہے، فار ایگزامپل آپ کا پرائز نکلا ہے، یا آپ نے کسی پچھلے سالوں میں کوئی جاب کی ہے، یا آپ نے کوئی بزنس کیا ہے، کوئی چیز آپ نے امپورٹ کی ہو اور وہ آپ نے بیچی ہو، اس پہ آپ کو بینیفٹ ہوا ہو، تو آپ کو ٹیکس ریٹرن بھی فائل کرنی ہے۔ آپ نے فائل نہیں کی، وہ پیسے آپ نے کما لیا، آپ نے اس سے کوئی ایسٹ تو نہیں خریدا لیکن آپ نے اس سے اپنے ایکسپینڈیچر کیے، تو وہ بھی آپ ڈسکلوز کر سکتے ہیں۔ یا کوئی شخص ہے جس کا بزنس ہے اور اس بزنس میں اس نے اسی طرح 2 حصے کیے ہوئے ہیں کہ ایک وہ پیسے جو کسٹمر کی طرف سے بینک میں آتے ہیں اور ایک وہ جو کیش کی صورت میں اس کو ملتے ہیں، وہ کیش جو ہے نا اس نے مختلف چیزوں پہ خرچ کیے ہیں، تو ان ایکسپینڈیچر کو اب وہ شو کر سکتا ہے، تاکہ کل کو یہ نہ ہو کہ آپ نے سپوز کریں کہ 10 لاکھ روپے شادی کے ایونٹ پہ خرچ کیے ہوں اور آپ سے 5% شادی ہال پہ ڈیڈکٹ ہوا ہو، تو نوٹس آپ کو آ جائے گا کہ جی 5% شادی ہال پہ جو آپ نے ایکسپینڈیچر کیا ہے، کیونکہ آپ نے فائلنگ نہیں کی تو آپ ایکسپلین کریں یہ ایکسپینڈیچر آپ نے کیسے کیا۔ تو ابھی موقع ہے کہ آپ ٹیکس ایئر 2018 یا اس سے پہلے پہ وہ ایکسپینڈیچر شو کریں، اور اس کے پیچھے اگر وہ پیسے آپ کو فار ایگزامپل لون کے طور پہ آپ نے لیے تھے، یا آپ نے وہ کسی سے وہ گفٹ کی صورت میں آپ کو آئے تھے، یا انہیریٹنس تھی، یا آپ نے کمائے تھے وہ پیسے، تو اس کو ڈسکلوز کر کے اپنے پوری فائنینشیل ہسٹری جو ہے وہ ایک دفعہ ٹھیک کر لیں، تو اس میں تھوڑا سا ٹیکس پے کر کے آپ سے وداؤٹ اینی کوشچن جو ہے نا آپ کا وہ فائنینشیل ہسٹری ٹھیک ہو جائے گی، اور پھر انکم ٹیکس لاء کے مطابق آپ کو کوئی نوٹس یا آپ کو FBR جو ہے نا تنگ نہیں کرے گی۔ کیونکہ ٹیکس دوستی کا مین مقصد یہ ساری ویڈیوز بنانے کا، ہماری جو ویب سائٹ ہے اور آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کا یہ ہے کہ پاکستان میں یوٹیوب کے اوپر یا سوشل میڈیا پہ کوئی ایسی اوتھینٹک انفارمیشن نہیں ہے جہاں پر آپ کو ایسی گائیڈنس مل سکے جس سے آپ اپنے ٹیکس معاملات کو ٹھیک کر کے جو FBR کے ساتھ آپ کا ریلیشن ہے اس کو آپ امپروو کر سکے۔ کیونکہ ٹیکس دوستی کا مین مقصد ہے کہ آپ کا ریلیشن شپ FBR کے ساتھ جب امپروو ہو جائے گا تو وہ ایک پرابلم کے بجائے آپ کے لیے ایک جو ہے سمپل وہ بن جائے گا، سروس بن جائے گی۔ جیسے آپ کوئی اور سروس لیتے ہیں تو آپ کو پرابلم نہیں ہوتا، تو FBR بھی جو آپ کو سروس پرووائڈ کر رہا ہے اس میں اگر آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہوگی، چاہے اس اسکیم کے متعلق ہو یا اپنی ریگولر اینیول ٹیکس فائلنگ کے متعلق ہو،
تو آپ کو پرابلم نہیں ہوگا. ہم دیکھ رہے ہیں ڈیفینیشنز اور سیکشن 2 میں انڈسکلوز سیلز کا مطلب ہے کہ سیلز اور سپلائی چارجیبل ٹو سیلز ٹیکس اور فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی انڈر سیلز ٹیکس ایکٹ اور فیڈرل لا which were not declared or under declared up till 30 جون 2018. تو بزنس حضرات سیلز کرتے ہیں, سیلز کر کے وہ پھر ان کو اگر گڈس سیل کر رہے ہیں تو سیلز ٹیکس ریٹرن بھی فائل کرنی پڑتی ہے. لیکن انفارچونیٹلی ایف بی آر کے ہارش ٹریٹمنٹ کی وجہ سے, غلط جو ہے کلچر کی وجہ سے, بہت سارے لوگ بہتر فیل کرتے ہیں کہ کچھ سیل شو کریں اپنی اور کچھ سیل نہ شو کریں, جو وہ کیش میں لیتے ہیں یا اس کو وہ انڈکلیئرڈ رکھتے ہیں. تو اگر آپ نے اپنے بزنس کو اسٹریم لائن کرنا ہے, کیونکہ دیکھیں یہی سیل یعنی جو پیسے آپ کو کسٹمر سے آئے ہیں, پھر آپ اس میں سے کچھ آپ کو منافع بچتا ہے جو پھر آپ اپنے بزنس یا پرسنل خرچوں کے لیے اور ایسٹس کے لیے یوز کرتے ہیں. تو بہتر ہے کہ اگر آپ اپنی اکاؤنٹنگ ٹھیک کرنا چاہ رہے ہیں, بزنس کی بھی اور پرسنل اکاؤنٹنگ, تو یہ ایک موقع ہے کہ آپ اپنے ایسٹس اور سیلز کو ڈکلیئر کریں یا سیلز کو ڈکلیئر کریں جن سے وہ ایسٹ بنے. سپوز کریں 5 سال سے آپ منافع کما رہے ہیں, وہ اب ایسٹ کی صورت حاصل کر چکے ہیں, وہ کوئی پاکستان کے اندر یا پاکستان سے باہر پراپرٹی ہے, بینک اکاؤنٹس ہیں, ان سب کی شکل حاصل کر چکے ہیں, تو آپ اس کو ڈسکلوز کر سکتے ہیں. اگر گوئنگ فارورڈ وہ جو ہے ایف بی آر کے اور گورنمنٹ کے جو ڈفرینٹ ادارے ہیں, ایف آئی اے ہے, ایس سی سی پی ہے, اسٹیٹ بینک ہے, ان کے نالج میں آئیں گے تو پھر آپ کو پینلٹیز بھی پے کرنی پڑیں گی اور آپ کو بہت زیادہ گورنمنٹ کے ساتھ پھر انٹریکٹ کرنا پڑے گا, پھر آپ کا ریلیشن شپ ڈیفیکلٹ ہوگا. تو ایک وے آؤٹ آپ کو دیا جا رہا ہے اس وقت, کیا آپ اپنی انڈسکلوز سیلز کو جو ہے ڈسکلوز کر دیں اور اس سے بننے والے ایسٹس یا ایکسپینڈیچرس, کیونکہ اگر آپ نے اپنے بچوں کی تعلیم پہ یا صحت پہ کسی وجہ سے 30-40 لاکھ روپے خرچ کیے ہیں اور وہ آپ کے پاس اس کا جواب موجود نہیں ہے, تو اس وقت موقع ہے کہ آپ اپنے انڈسکلوز ایسٹ کو شو کریں اور پھر بتائیں کہ جی یہ 50 لاکھ روپے بچے کی ایجوکیشن پہ خرچ کیے تھے, کیونکہ گورنمنٹ کے پاس اس کا ریکارڈ تو ہے, چاہے وہ پیسے آپ نے باہر بھیجے تھے یا آپ نے یہاں خرچ کیے تھے, کیونکہ اس پہ ٹیکس تو ڈیڈکٹ ہوا تھا, یا انڈسکلوز ایکسپینڈیچر ہے ڈائریکٹلی جو آپ نے کمایا چونکہ آپ کے پاس انڈسکلوز سیلز تھی. تو ان ساروں کو ڈسکلوز کریں تاکہ جو ہے آپ کا ٹیکس ریٹرن کریکٹلی آپ کی فائنینشیل پوزیشن شو کرے. اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ جو سارے لفظ ہیں وہ پھر اگر یہاں پہ ان کی ڈیفینیشن نہیں ہے تو انکم ٹیکس یا سیلز ٹیکس یا فیڈرل ایکسائز کے جو 3 فیڈرل قانون ہیں, جن میں سے انکم ٹیکس تو سب پہ اپلائی ہوتا ہے, سیلریڈ پرسن پہ, بزنس انکم پہ, رینٹل انکم پہ, اس کے علاوہ انکم فرام ادر سورسز, اور جو لوگ پراپرٹی اور ایسٹس کو خریدتے اور بیچتے ہیں اور اس پہ کیپٹل گین ہوتا ہے, ان سب پہ انکم ٹیکس اپلائی ہوتا ہے. سیلز ٹیکس صرف ان بزنسز پہ اپلائی ہوتا ہے جیسے مینوفیکچرر ہے, ڈسٹریبیوٹر, ہول سیلر اور ریٹیلر. فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی بیسکلی جو ہے وہ مینوفیکچرر پر وہ ہوتا ہے. تو اگر آپ مینوفیکچرر ہیں تو انکم ٹیکس, سیلز ٹیکس اور فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی سب آپ پر اپلائی ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ کچھ جیسے آپ بینکنگ ٹرانزیکشن وغیرہ کرتے ہیں تو اس میں بھی آپ کو سیلز ٹیکس اور فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ایز این انڈیویجول آپ کو پے کرنا پڑتا ہے. انکم ٹیکس تو آپ سے ڈیڈکٹ ہوتا ہی ہوتا ہے. اس کے علاوہ بینکنگ ٹرانزیکشن آپ کے لیے ایزی ہو جائیں گی, خاص طور پہ اگر آپ ایک ایسا بزنس ہے جو اس میں سے کسی قانون کے تحت بھی رجسٹرڈ نہیں ہے یا صرف آپ کے پاس NTN ہے, تو کائنڈلی اس اسکیم سے فائدہ اٹھا کے اپنے پورے بزنس کو ڈاکیومنٹ کر لیں اور پھر آرام سے, کیونکہ ایز نان فائلر آپ ڈبل یا ٹرپل ٹیکس پے کر رہے ہیں جو آپ کی ایکچوئل ٹیکس لائبلٹی ہو. اگر آپ 50 لاکھ روپے منافع بھی کما رہے ہیں تو اس میں کم از کم 5 سے 7 یا 10 لاکھ روپے ٹیکس کے طور پہ آپ پے کر رہے ہوں گے. اور اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی ڈر ہوگا کہ اگر یہ جو آپ کا بزنس ہے, شاپ ہے یا آپ کی پریکٹس ہے, یہ پتہ چلتی ہے کسی کو تو آپ کو مزید جو ہے نا پینلٹیز پے کرنی پڑتی ہے. تو اس وقت بہت تھوڑے پیسے 50 لاکھ پر 4% پے کر آپ اس سارے پریویس اماؤنٹ کو ڈسکلوز کر سکتے ہیں اور پھر ریگولر فائلنگ سے صرف جو سال کا منافع ہے اس پر ٹیکس پے کر کے, اور بہت سارا ٹیکس تو سال کے دوران ہی کٹ جاتا ہے, اس کو آپ کلیم کر سکیں گے. اور چونکہ آپ نان فائلر نہیں رہیں گے تو بہت سارا ٹیکس آپ سے ڈیڈکٹ نہیں ہوگا. تو بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں, آئی ہوپ کہ آپ فالو کر رہے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں پارٹ 2 ٹیکس دوستی رپورٹنگ ویڈیوز میں
کہ یہ قانون کیا کہتا ہے. تو ہم سٹیپ بائی سٹیپ سمپل طریقے سے، ٹیکنیکل یہ لیگل ایڈوائز نہیں ہے بلکہ صرف لیگل اوپینین ٹیکس دوستی کی ٹیم کا اور ہمارا ہے کہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ اس میں کیا لکھا ہے. سیکشن 3 کہتا ہے کہ ڈیکلریشن آف انڈسکلوز ایسٹ سیلز اینڈ ایکسپینڈیچر، جس کی ڈیفینیشن ابھی ہم دیکھ چکے ہیں. تو اس کو کیسے کرنا ہے؟ اینی پرسن کا مطلب ہے کوئی بھی بزنس انڈیویجول، سیلریڈ پرسن، نان ٹیکس پیئر، نان ریزیڈنٹ، ریزیڈنٹ پرسن، لیکن اس میں پبلک کمپنی نہیں آئے گی اور پبلک آفس ہولڈرز نہیں آئیں گے جو گورنمنٹ میں کام کر چکے ہیں یا جو ہے کیا کہتے ہیں گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس میں کام کرتے ہیں. وہ آن اور بیفور 30 جون 2019 کو ایک ڈیکلریشن کریں گے اونلی ان ریسپیکٹ آف اینی، یعنی کہ یہاں پر وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ اگر آپ نے ڈیکلریشن کرنی ہے تو جو آپ کے جتنے بھی انڈسکلوز ایسٹس ہیں ہیلڈ ان پاکستان اینڈ ابراڈ اکوائرڈ اپ ٹو 30 جون 2018، تو جو ٹیکس ریٹرن آپ نے فائل کیے وہ تو ابھی آخری جو ٹیکس ریٹرن آپ نے فائل کی ہوگی وہ 30 جون 2018 کی ہوگی. اس تک اس میں جو ایسٹس آپ نے ڈکلیئر نہیں کیے وہ آپ کر سکتے ہیں، یعنی 30 جون 2017 کے، 16 کے، 30 جون 2001 کے، جب بھی پریویس سالوں کی ٹیکس ریٹرن اگر آپ نے نہیں بھی فائل کی لیکن آپ کوئی ایسٹ اگر فائل کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ ان کی فائلنگ کر سکتے ہیں. پھر ہے انڈسکلوز سیلز جو ہے وہ بھی اسی طرح آپ 30 جون تک کر سکتے ہیں، یعنی جولائی 2018 سے آگے کی اگر کوئی انڈسکلوز ایسٹس ہیں یا سیلز ہیں وہ آپ نہیں کر سکتے. انڈسکلوز ایکسپینڈیچر بھی جو ہے وہ 30 جون تک اگر آپ نے اپنی ٹیکس ریٹرن میں، دین اگین آپ اگر اپنے ٹیکس ریٹرن نہیں فائل کی تو پھر آپ اس ڈیکلریشن میں جس کا فارم، ڈیکلریشن کا فارم اور طریقہ کار کے رولز جو ہے نا وہ ایف بی آر آج یا کل ایشو کرے گی. ابھی ہم قانون کو دیکھ رہے ہیں، لا کو، پھر ہم رولز کو دیکھیں گے کیونکہ ظاہری بات آپ کے ذہن میں بہت سارے سوال ہوں گے کہ کرنا کیسا ہے، لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ قانون کیا کہہ رہا ہے، لا کیا کہہ رہا ہے، پھر اس کی امپلیمنٹیشن رولز کے تھرو ہوتی ہے. وہ ایف بی آر ایشو کرے گی یا آج ہوپ فلی یا کل، تو ہم رولز پہ بھی بات کریں گے اس کے بعد. لیکن ابھی ہم پارٹ 2 میں ہیں، سیکشن 1 to 5 بات کر رہے ہیں. اور اگر یہ تو 30 جون تک اپنی پریویس ٹیکس ریٹرنز کے حساب سے آپ نے ڈکلیئر کرنی ہے، یا جو پریویس ٹیکس ریٹرنز آپ کو کرنی چاہیے تھی اور آپ نے نہیں کی تو اس حساب سے آپ کو کرنی چاہیے. بے نامی ایسٹ جو ہے بیفور دا ڈیٹ آف ڈیکلریشن، تو ایکسکیوز می، بے نامی ٹرانزیکشن جو ہے، بے نامی ایسٹ جو ہیں وہ آپ کسی دن کے بھی کر سکتے ہو سکتا ہے 2 دن پہلے آپ ڈیکلریشن اگلے ہفتے کر رہے ہیں تو اس ڈیٹ سے پہلے آپ نے جو ہے کیا کہتے ہیں وہ کرنا ہے، ایسے اپنی ڈکلیریشن کرنی ہے. فار ایگزامپل اگلے ہفتے کر رہے ہیں تو اگلے ہفتے کرنے کے بعد سے پہلے آپ نے اگر بے نامی اس ہفتے بھی کوئی ایسٹس لیے ہیں یا رکھے ہیں تو ان کو آپ ڈکلیئر کر سکتے ہیں، اس کی کوئی ٹائم نہیں. اسی طرح وہ کہہ رہا ہے کہ اٹ از کلیریفائڈ بینیفٹ دیٹ آرڈیننس شیل آلسو بی اویلیبل اینی پروسیڈنگ جو or where any income has been assessed under income tax ordinance which are relatable to undisclosed. قانون میں انکم ٹیکس لا میں سیکشن 111 ہے جو کہتا ہے کہ اگر انکم ٹیکس ایف بی آر والوں کو پتہ چل جائے کہ آپ نے اپنی ٹیکس ریٹرن فائل کی تھی، پھر وہ کمپیئر کریں کسی ڈیٹا کے ساتھ. فار ایگزامپل ان کے پاس مختلف قسم کی لسٹیں ہوتی ہیں، ان کے ساتھ اگر وہ کمپیئر کریں اور انہیں پتہ چلے کہ یہ ایسٹ آپ کی لسٹ، جیسے یو کے میں اور دبئی وغیرہ میں لسٹیں جب پراپرٹی کی منگائی گئی تو ایگزسٹنگ ٹیکس پیئرس کے ساتھ چیک کی گئی، اور اگر وہ ایگزسٹنگ ٹیکس پیئر نہیں تھے پھر تو جتنی بھی ایسٹس تھے وہ پتہ چل گیا کہ انہوں نے بالکل ڈکلیئر نہیں کیا، تو ان ساروں کو نوٹسز ایشو کیے گئے. تو اسی طرح اگر ایسا کوئی نوٹس وغیرہ آپ کو ایشو ہو چکا ہے تو وہ بھی اس اسکیم کے تحت، بشرطے کہ آپ پبلک لمیٹڈ کمپنی نہ ہو اور پبلک آفس ہولڈر نہ ہو، اگر ایف بی آر کا اور آپ کا کوئی انٹریکشن چل رہا ہے جو ظاہری بات ہے کہ اچھا ایکسپیرینس نہیں ہوگا، تو اس طرح کے معاملات کو اگر آپ نے کلوز کرنا ہے تو آپ اس اسکیم کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو ایگزسٹنگ چل رہے ہوں گے، کیونکہ گورنمنٹ نے بہت سارے لوگوں کو فورن ایسٹس کے حوالے سے بھی وہ ایسے بھیجے ہوئے تھے اور اس کے علاوہ بھی وہ کیا. اچھا جی، تو اس میں یہ ہے کہ یہ تو انکم ٹیکس ہے. اسی طرح سیلز ٹیکس اور فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کے حوالے سے بھی اگر کوئی پروسیڈنگ چل رہی ہے، ان کے نالج میں کوئی سیل آئی، دین اگین دیکھیں ٹیکس ڈپارٹمنٹس کا کام ہوتا ہے کہ ٹیکس پراپرلی کلیکٹ کرے ایک پرسن سے.
اب وہ پرسن بزنس کر رہا ہے یا اور کچھ کر رہا ہے تو وہ چاہیں گے کہ مختلف سورسز سے چیک کریں، اس کے بینک اکاؤنٹ سے، اس کے علاوہ اور لسٹوں سے چیک کریں اور وہ دیکھیں کہ اس نے پراپرلی ڈکلیئر کیا نہیں. وہ لوگ جو آڈٹ میں آ جاتے ہیں جس طرح پچھلے دنوں، تو ان سب کی بات ہو رہی ہے کہ اگر کوئی نالج میں آیا ہے FBR کے کہ آپ کے ایسٹس ہیں تو آپ اس اسکیم سے فائدہ اٹھائیں اور ڈکلیئر کر دیں ان ایسٹس کو، تاکہ وہ پروسیڈنگ جو آپ کے ساتھ شروع کی ہے انہوں نے وہ اس کو ختم کر دیں. اگر ویسے سیکشن 111 کے تحت چلیں گے تو وہ تو بہت زیادہ ٹیکس دینا پڑے گا. اس جو ہے نا ایمنسٹی اس کو اس لیے کہی جا رہی ہے کیونکہ اس طرح کے لوگوں کے لیے پھر ایمنسٹی بن جائے گی. اس طرح کے لوگوں کے لیے جن کے لیے آلریڈی جن کی کوئی پروسیڈنگ چل رہی ہے، کوئی نوٹسز آئے ہوئے ہیں، ان کے کنسلٹنٹس یا وہ لوگ خود انٹریکٹ کریں FBR کے ساتھ انکم ٹیکس لاء کے تحت یا سیلز ٹیکس یا ایکسائز ڈیوٹی کے تحت، تو اس طرح کے لوگوں کے لیے پھر یہ اسکیم جو ہے ایسٹ ڈکلیریشن والی ایمنسٹی کی شکل اختیار کر گئی کہ ان کو جو ہے نا پینلٹی لگنے لگی تھی لیکن ابھی وہ فائنل نہیں ہوئی ان کی پینلٹی، تو اب جو ہے وہ ایک آسان راستہ اڈاپٹ کر لیں. تو اس طرح کے لوگوں کے لیے ایمنسٹی ہے. جن لوگوں نے ڈکلیئر نہیں کیا اپنے ایسٹس ان کے لیے ڈکلیریشن اسکیم ہے. سیکشن 4 یہ کہتا ہے چارج آف ٹیکس or default surcharge. The undisclosed assets shall be charged to tax and default surcharge at value mentioned in section 5 at the rate specified in section. تو یہ بیسکلی کہہ رہا ہے کہ اب جب آپ اپنا ڈسکلوز کریں گے تو کس ریٹ سے اس ایسٹ پر آپ نے کیا ٹیکس دینا ہے، اور وہ جو پیمنٹ کرنی ہے اگر آپ نے 30 جون 2019 تک پیمنٹ نہیں کی تو پھر یہاں ٹیبل پریویس پارٹ 1 میں بھی ہم نے بات کی تھی کہ آپ کو مزید ٹائم تو دیا جائے گا اس ایسٹ کو پاکستان میں لانے کے لیے، لیکن پھر جو ٹیکس آپ پے کریں گے اس پہ سرچارج بھی لگے گا، یعنی ایڈیشنل ٹیکس لگے گا. اور وہ کہتے ہیں unDisclosed sales and expenditure shall be charged to tax and defaults at rate specified in the schedule. تو بیسکلی ہر اس قانون کے اینڈ پر ایک جو ہے نا ٹیبل بنا ہوا ہے جہاں پہ ایسٹس کی ریٹ لکھا ہوا ہے کہ ڈومیسٹک اموویبل پراپرٹی اگر آپ ڈکلیئر کرتے ہیں فار ایگزامپل تو اس پر 1.5% ٹیکس پے کر کے اس کو ڈکلیئر کر کے اپنی ٹیکس ریٹرن میں ایڈجسٹ کر لیں. اب ایک سوال یہ بھی اٹھا تھا کہ جی اس کا مطلب ہے کہ ہم یہ قانون یہ الاؤ کر رہے ہیں کہ آپ ریوائز کر سکیں اپنی ٹیکس ریٹرن. تو بالکل ایسی بات ہے، آپ اپنی ٹیکس ریٹرن ریوائز کر سکتے ہیں، لیکن میں نے کہا کہ یہ لیگل ایڈوائز ہم نہیں دے رہے، ہم آپ کو صرف قانون کا اسٹرکچر یا جو اس میں الفاظ استعمال ہوئے ہیں اس پہ ڈسکشن کر رہے ہیں. اور اس سے پہلے کہ ویڈیو کافی لینتھی ہو جائے اور تو اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں. سیکشن 5 دیکھتے ہیں کہ ویلیو آف ایسٹس کیا ہے، اور یہ جو سیکشن 4 کے حوالے سے ہم دوبارہ بھی بات کریں گے جب ہم کل نیکسٹ پارٹ 3 میں جو ہے ریمیننگ جو سیکشنز ہیں اور اسکیجول ہے اس پہ بات کریں گے. In case of domestic immovable property shall be the price not less than 150% of the FBR value identified under the law. Basically جب آپ اپنا ایسٹ ڈکلیئر کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ نے وہ کسی بھی ویلیو پہ خریدا ہو، لیکن آپ کو جیسے پتہ ہے کہ FBR نے 22 سے 24 ایسے شہر ہیں جن کے پراپرٹی کی ویلیوز دی ہوئی ہیں کہ اگر پراپرٹی DHA لاہور یا DHA کراچی میں ہے تو اس کی جو ہے نا پر مرلہ یہ ویلیو ہوگی، اور آپ کی پراپرٹی جتنی بھی ہے اس ویلیو پہ آپ ڈکلیئر کر دیتے ہیں، اور اس ویلیو پہ انکم ٹیکس کی جو ود ہولڈنگ ہے وہ ہونی ہوتی ہے. اب آپ نے جو پراپرٹی کی ویلیو ڈکلیئر کرنی ہے اس ڈکلیریشن میں، انڈسکلوز ایسٹ کی ڈکلیریشن میں، وہ ویلیو دیکھ کے سپوز کرے کہ وہ جو ہے 300 روپے بنتی ہے تو 150% بڑھا کے آپ نے 450 کے حساب سے اس کو شو کرنا ہے. 150% بڑھا کے یعنی 1.5% بڑھا کے جو ہے آپ نے وہ ویلیو شو کرنی ہے، اور اس پہ پھر آپ نے 1.5% دینا ہے. یعنی کہ ویلیو FBR کی ٹیبل کو دیکھتے ہوئے پھر اس کو انکریز کرنا ہے. اموویبل پراپرٹی کی ویلیو پہلے تو FBR کے ٹیبل میں دیکھنی ہے، ٹیبل میں دیکھنی ہے کہ اچھا جی یہ ایکس اماؤنٹ آف منی ہے، اس کو پھر 50% بڑھانا ہے اور پھر وہ 150% ہو جائے گی. اس پر 1.5% جو ہے نا ٹیکس آئرس میں جب آپ انٹر کریں گے، ابھی رولز بنیں گے آئرس میں، یہ آن لائن اویلیبل ہوگا، جب آپ انٹر کریں گے تو وہ خود کیلکولیٹ کر کے ویلیو جب آپ ڈالیں گے تو ٹیکس خود بخود کیلکولیٹ کر کے آپ کو دے دے گا. اور صرف اگر ایک اموویبل پراپرٹی ہے تو آپ اس ڈکلیریشن میں اس ایک اموویبل پراپرٹی کو انٹر کر کے
یہ کر دیں گے. اسی طرح سیکشن 5 میں وہ کہتا ہے کہ اگر یہ تو ہو گئی ویلیو آف دی ایسٹ اگر ڈومیسٹک اموویبل پراپرٹی ہے, اگر وہ کہہ رہا ہے کہ اور 150% آف ڈی سی ویئر ایف بی آر ویلیو ہیز ناٹ بی نوٹڈ. ظاہر بات ہے قانون ہے تو وہ 24 شہروں میں تو ایف بی آر ویلیو ہوگی. ان 24 شہروں کے علاوہ جو اگر کسی اور شہر یا ایریا میں ہے تو وہاں ڈی سی ویلیو جو ہوگی اس کو 150% اسی طرح بڑھا کے پھر اس کو 1.5% کر دیں گے. اور اگر تیسرا ہے 150% آف ایف بی آر ویلیو نوٹیفائڈ انڈر سب سیکشن 4 of for land and 150 for construction property where FBR value has not been notified for constructed property. وہ تو ہو گئی پراپرٹی کی. اور اب کنسٹرکٹیڈ پراپرٹی کی ویلیو جو ہے آپ نے اس طریقے سے وہی 150% بڑھانی ہے. جہاں ایف بی آر کی ویلیو نہیں ہے وہاں ڈی سی ویلیو آپ نے لینی ہے. پھر وہ کہتا ہے ان کیس آف آل ادر ایسٹس, یہ تو اموویبل پراپرٹی ہوگی, شیل اس کے علاوہ اور کوئی پراپرٹی کوئی بھی ہے, کوئی گاڑی ہے, آپ کے پاس بینک اکاؤنٹ ہے, اس کے علاوہ جو ہے نا گولڈ اور جولری تو اس میں سے مائنس ہو گیا اس اسکیم میں سے, وہ آپ ڈکلیئر نہیں کر سکتے, اس پہ یہ بینیفٹ آپ کو نہیں ملے گا. ان کیس آف آل ادر ایسٹ شیل بی دا پرائز وچ دا ایسٹ وڈ آرڈنریلی فیچ آن سیل, اوپن مارکیٹ پرائز آپ نے لینی ہے. ان نو کیس شیل بی لیس دین دا کاسٹ آف ایکوزیشن. بیسکلی یہاں پہ جو ہے تھوڑا سا جو ہے جو آپ کے کنسلٹنٹ ایکسپرٹ آپ کو گائیڈ کریں گے اس پہ, تو ریگارڈنگ ویلیویشن آف یور ایسٹس, تو جو ویلیو آپ لیں گے وہ لیں گے جو اس کی اس وقت اوپن مارکیٹ میں چل رہی ہے, اور پھر آپ اس کو اس سال میں ڈسکلوز کریں گے جس سال میں آپ نے پرچیز کی ہے. اور کچھ کلیریفیکیشن یہاں دی ہے جو امپورٹنٹ ہے. ان کیس اینی ڈیکلیرنٹ ہیز آلریڈی فائلڈ اے ڈیکلیریشن ان ریسپیکٹ آف اینی موویبل پراپرٹی under income tax ordinance or voluntary scheme and wishes to enhance the declared value, he may file a declaration in this ordinance. Even اگر جو ہے جو پراپرٹی آپ نے اپنی ویلتھ اسٹیٹمنٹ میں شو کر چکے ہیں پریویس ٹیکس ریٹرن میں, یا پچھلے سال آپ ایمنسٹی اسکیم میں ڈکلیئر کر چکے ہیں, اس ویلیو کو بھی مزید آپ نے بڑھانی ہے کیونکہ آپ نے انڈر اسٹیٹ کی تھی, انڈر رپورٹڈ کی تھی. دین اگین دیکھیں اگر جھوٹ بولیں گے تو کتنے سارے مسائل ہوں گے, اور اگر پوری قوم مل کے جھوٹ بولے گی تو جو ہے جو اس وقت ہم اکنامک مسائل دیکھ رہے ہیں, سوشل پرابلمس دیکھ رہے ہیں اور پرابلمس دیکھ رہے ہیں, تو اور پرابلمس کتنے ہیں, تو جھوٹ بولتے جائیں تو پرابلمس میں اضافہ ہوتا جائے گا. ٹیکس دوستی کریں, سچ بولے تو جو ہے نا پرابلمس کم ہوتے جائیں گے. تو ڈیسیجن آپ کا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. یہ قانون یہ کہہ رہا ہے, اس کو ہم یہاں پہ کمپلیٹ کریں گے کہ اگر آپ نے آلریڈی بھی ڈکلیئر کر چکے ہیں تو وہ ہے. اور اسی طرح ان کیس اے پرسن ہیز آلریڈی فائلڈ ڈکلیریشن ان ریسپیکٹ آف اموویبل پراپرٹی اینڈ نو فردر پروسیڈنگ اور ول بی انیشیٹڈ اگینسٹ ہم ان ویو آف پروویژن آف دس آرڈیننس. اور اگر وہ اپنی پریویس ٹیکس ریٹرن ریوائز کرتا ہے اور ان کی ویلیوز اوپر لے کے جاتا ہے اور اس پہ ٹیکس پے کرتا ہے تو اس کو کوئی بھی پرابلم ایف پی آر کی طرف سے اور انکم ٹیکس قانون کے تحت نہیں آئے گا. تو میں ہوں آپ کا ٹیکس دوست اور ٹیکس ہوسٹ اینتھنی ولیمز. آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکس دوستی رپورٹنگ ویڈیوز پارٹ 2 ایسٹ ڈکلیریشن آرڈیننس 2019. پارٹ 3 میں انشاءاللہ ہم سیکشن 6 سے لے کے 12 تک اور جو اسکیجول ہے اس کی بات کریں گے. اس کے علاوہ رولز جو ہیں کہ کس طریقے سے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے, یا آپ کا کنسلٹنٹ یا آپ خود کیسے ڈکلیریشن کر سکتے ہیں, وہ رولز جو ہے ایف بی آر آج یا کل اناؤنس کرے گی. تو آج ہے 16 مئی 2019. تھینک یو.